तालीम की कोई कदर ना हो और तालीमी इदारों जैसे मुक़द्दस इदारों को सिर्फ चंद रुपयों की उवज़ बेच दिया जाए तो उस मुल्क में तो सिर्फ तालीम का खुदा ही हाफिज है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्कूल के बाद जिसको चंद बाअसर अफराद ने सिर्फ चंद लाख रुपयों के एवज खरीद लिया है और यहाँ पर पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। आखिर ये माजरा क्या है, आज की शो में हम आपको यही बताएंगे। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देख तो। मेमोरियल प्राइमरी स्कूल है जो कि एक सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल पर एक साल में दूसरी बार यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। महकमा तालीम और चंद बाअसर अफराद ने यहाँ पर मिली भगत और साजबाज करके इस सरकारी स्कूल की जमीन को एक निहारी बेचने वाले को फरोख्त कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग गया है। आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूं कि 1972 में ये स्कूल जो है प्राइवेट था, लेकिन 1972 के बाद ये स्कूल जो है नेशनलाइज हुआ और फिर हुकूमत ने इस स्कूल को अपनी तहवील में ले लिया और इतना पुराना ये स्कूल है, 1972 से लेके अब तक ये स्कूल जो है ये जो है अब सरकारी स्कूल बन चुका है। लेकिन ये बात अब समझ में नहीं आती स्कूल को बेचा कैसे गया, स्कूल को बेचने में कौन कौन से ऐसे अनासिर मुलव्वस थे जो कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा काम कर दिया। जावेदारी वाले यही आते हैं और यही हमारा सामान स्कूल का फेंक देते हैं बाहर और उसके अलावा कुछ नहीं, हम सामान उठाते हैं और अंदर रख लेते हैं। लोग आते हैं सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं। क्या तलबा भी इससे बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं? तलबा भी, और सबसे पहली बात तो ये तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन, गरीब वालिदैन और बच्चों की परेशानी देख के हमारे अफसरान भी हमारा साथ दे रहे हैं कि ये स्कूल रहे तो शायद ये बच्चे कुछ तदरीस हासिल कर लें, कोई तालीम हासिल कर लें। लेकिन जब एग्जाम करीब आते हैं ये आके हम लोगों को इतनी ज़हनी कोफ देते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं और सामान को तितर बितर कर जाते हैं। तो मुबैना तौर पे 19 लाख रुपए में इस सरकारी स्कूल की जमीन को यहाँ पर फरोख्त किया गया है और एक साल में जो है दूसरी बार ये कोशिश की जा चुकी है। इससे पहले 16 जनवरी 2013 को ये मामला हमारे सामने आया था जब हमने देखा था कि इस सरकारी स्कूल पे जो है चंद बाअसर अफराद ने जो जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बच्चों ने और असातिज़ा ने बहुत हिम्मत की और उन्होंने यहाँ पर आके कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। मगर अब लगता यूं है यहाँ पर कि उस स्टे ऑर्डर की भी कोई अहमियत और वक़्त नहीं रही उन लोगों की नजर में जो बार बार यहाँ पर आके इन तलबा का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। क्या ये कोई सोचने वाला है ही नहीं कि बच्चों का मुस्तकबिल की तो परवाह है ही नहीं, बस अपने अपने खाने चाटने में लगे पड़े हैं सारे। क्या नाम है आपका? खतीजा। हाँ, खतीजा। खतीजा। खतीजा क्या पढ़ रही हो? इंग्लिश पढ़ रही हो? अच्छा खतीजा, ये मुझे बताओ पढ़ने में मजा आता है? जी। अच्छा, और ये मुझे बताओ कि अभी आपको पता है कि अभी आपके स्कूल में क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है? जी, क्या हमारे स्कूल में कब्जा कर लिया लोगों ने। तो अभी क्या कहोगी? अभी हम इस स्कूल में ही पढ़ेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। हमें अपना मुनीबा स्कूल ही चाहिए, हम वापस चाहिए। तो ये लोग जो आते हैं कब्जा करने पुलिस के साथ और जो दूसरे लोग आते हैं आपका के फर्नीचर बाहर फेंक देते हैं, कॉपियां फाड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? वो लोग गंदे हैं ना? जी। कितने गंदे हैं? बहुत। यही स्कूल चाहिए हम लोग को, हम लोग किसी स्कूल में तालीम हासिल करेंगे। अच्छा, तो अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आपसे आपका स्कूल वापस ले लेते हैं फिर आप क्या करोगी? हम लोग जबरदस्ती करके अपना स्कूल वापस लेंगे। जो हमारा स्कूल कब्जा कर रहे उनको हम कहते हैं कि हमारा स्कूल हमें चाहिए, हमारी तालीम वो बर्बाद नहीं करे। उन्होंने पहले भी हमसे हमारी तालीम वो की है, अभी इस बार नहीं करे। इस बार ना करें, एक बार कर चुके आप लोग। ये प्लीज बच्चों के साथ ये जुल्म बार बार ना करें, बच्चों को यहाँ पर पढ़ने दें क्योंकि पढ़ी लिखी कौमें ही जो है मुल्क का मुस्तकबिल संवार सकती हैं। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इसका जो सेल की गई है ये 19 लाख में इनको सेल की गई। ये अभी आप जो टूट फूट के मनाजिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उस वक्त के हैं जब यहाँ पर पहली बार उस कब्जा ग्रुप में आकर जो है काबिज होने की कोशिश की थी और अभी आप ये देख सकते हैं
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے، کراچی اورنگی قصبہ کالونی میں کریکر دھماکہ ہوا ہے۔ کریکر دھماکہ کراچی کی قصبہ کالونی میں ہوا۔ اطلاعات ہیں کہ فی الحال تو کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں پہنچی۔ کس طرح یہ دھماکہ کیا گیا اور کیا ٹارگٹ تھا، جو اس حوالے سے اطلاعات موصول ہوں گی آپ تک پہنچائیں گے۔ کراچی میں قصبہ کالونی میں کریکر دھماکہ ہوا ہے، آپ تک یہ اہم اطلاع ہم پہنچا رہے ہیں۔ اورنگی قصبہ کالونی میں کریکر دھماکہ کس کی جانب سے کیا گیا، اس سے کیا نقصان ہوا، اس حوالے سے جو بھی اطلاعات موصول ہوں گی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کی اہم اطلاع یہ ہے کہ کراچی اورنگی قصبہ کالونی میں کریکر دھماکہ ہوا ہے۔ کراچی اورنگی قصبہ کالونی میں کریکر دھماکہ، کس کو نشانہ بنایا گیا اور کس طرح یہ دھماکہ کیا گیا، جو اس حوالے سے اطلاعات پہنچے گی ہم آپ تک پہنچائیں گے ناظرین۔ فی الحال آپ کو بتائیں کہ کراچی کی قصبہ کالونی میں جو کریکر دھماکہ ہوا ہے، کراچی کی قصبہ کالونی اورنگی قصبہ کالونی کا علاقہ جہاں پر دھماکے کی اطلاعات ہیں، آپ تک یہ اہم خبر ہم پہنچا رہے ہیں۔ اورنگی قصبہ کالونی میں کریکر دھماکہ، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر کریکر دھماکہ ہوا ہے فی الحال اس جگہ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، پولیس بھی وہاں پر پہنچ رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تعین ہو سکے کہ اس سے نقصان کتنا ہوا۔ مزید بات کریں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندے ندیم احمد سے۔ ندیم، آپ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، میں تھوڑا واضح کر دوں آپ کو کہ اب تک جو ہے وہ اس کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکا ہے کہ آئے یہ کوئی کریکر کا دھماکہ ہے یا دستی بم کا دھماکہ ہے۔ تاہم یہ ایک اسپتال کے قریب کریکر پھینکا گیا۔ ابتدائی جو پولیس کو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں، تاہم پولیس اس کا حتمی تعین کر رہی ہے کہ آیا یہ کوئی حادثہ ہے یا واقعی کریکر پھینکا گیا ہے۔ تاہم علاقے میں ایک سخت خوف کی فضا ہے، چونکہ ایک زوردار دھماکہ سنا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے، خصوصاً پیر آباد کے علاقے میں، بنارس چوک کے قریب کے جو مکین ہے، اس میں ایک خوف کا عنصر پایا جاتا تھا۔ خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہے، تاہم خوش قسمتی سے اس دھماکے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ندیم احمد کراچی سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ جو ٹوٹ پھوٹ کے مناظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت کے ہیں جب یہاں پر پہلی بار اس قبضہ گروپ میں آ کر جو ہے قابض ہونے کی کوشش کی تھی۔ اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکول کی جو دیواریں ہیں ان کو یہاں پر توڑ دیا گیا ہے اور یہاں سے اب سریے بھی ان دیواروں میں سب چھلک رہے ہیں۔ لیکن طلبہ طالبات کو ظاہری بات ہے اپنا مستقبل یہاں پر عزیز ہے، اس لیے وہ اسی حالت میں بھی یہاں پر پڑھنے پہ مجبور ہیں۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا آگے دکھاتی ہوں یہاں پر کہ آپ یہ بھی جگہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر بچوں کے پاس پوری پراپر چار دیواری بھی نہیں ہے یہاں پر پڑھنے کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے اس والی جگہ پر بھی جو ہے یہاں پر بھی آ کے توڑ پھوڑ کی گئی تھی پچھلی بار۔ یہ اسکول بہت اچھا ہے، اس کی تعلیم لینے کے لیے ہم لوگ ادھر پڑھنے آتے ہیں اور ہم لوگ جیسے آتے ہیں ہماری ڈیسک ویک سے ساری باہر گری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم لوگ کی پوری الماری وغیرہ سارے باہر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آتے ہیں، پھر ہم لوگ کو اٹھاتے ہیں۔ ہم لوگ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے اور ہے نا یہ لوگ ہمارے ساتھ اتنا برا کرتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ہم لوگ کا اسکول قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ 16 جنوری 2013 کو ہم لوگ تقریباً 12:15 بجے اسکول سے پڑھا کے نکلے اور 3 بجے ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ اسکول میں قبضہ ہو گیا ہے۔ جو ٹیچر قریب رہتی تھی مجھ سمیت وہ آئیں، دیکھا اسکول کا تمام سامان جو ہے باہر پڑا ہوا ہے۔ نومبر میں ہم نے یہ نیا فرنیچر خریدا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ایگزام ہونے والے تھے، بچوں کو پریشانی ہو رہی تھی لکھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کلاس 5 میں جتنی ڈیسکیں پڑی ہیں تقریباً 18 ڈیسکیں ہم نے نئی خریدی ہیں۔ ایک ڈیسک کی فی کس قیمت 2100 روپے ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہی ڈیسک اٹھا کے پھر ایک بار باہر پھینک ڈیسکیں اٹھا کے باہر پھینکی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ KG کلاس ہمارے 6 کلاسیں لگتی ہیں، 6 کلاس میں تمام فرنیچر ہے اور تمام کا تمام فرنیچر روڈ پہ باہر دور دور بکھرا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بچی کے والد موجود ہے، ابھی ہم یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحلیم۔ اچھا عبدالحلیم صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی بچی یہاں پر زیر تعلیم ہے، لیکن یہ جو اسکول کے جو حالات ہیں آپ کی بھی ظاہری بات ہے نالج میں ہوں گے، کیا کہتے ہیں آپ یہاں پر ان بچوں کو دیکھ کر؟ بہت افسوس کرتے ہیں کہ ان بچوں کو دوبارہ اسی اسکول میں تعلیم دیا جائے، توڑا نہ جائے
تاکہ اس سے کچھ بچے لوگ معاشرے میں کام آ جائے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کی پرائیویٹ تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں یا سرکاری اسکول ہی پڑھانا صحیح ہے؟ میں خود بھی اسی اسکول میں پڑھا ہوں, منیب اسکول میں. میں بھی اسی اسکول میں پڑھا اور میرے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھا رہا ہوں. پرائیویٹ میں تو میرے سے گنجائش نہیں ہو رہا ہے. اچھا, بہت پیسہ اس میں جا رہا ہے غریب آدمیوں میں. پرائیویٹ میں پڑھاتا تھا تو یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا, یہاں پہ ڈالتے تو مشکل آتا تھی کہ ہم لوگوں کو کام دھندہ نہیں ہے, کام بھی ہلکا ہے, تو بچوں کو اس کے لیے تعلیم کوئی بھی ان لوگوں نے توڑنے کی کوشش کر رہے, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اللہ کرے کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو تو بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہ اسکول ہمارے بہت پرانے, ہمارے بڑے بھائی لوگ بھی پڑھ چکے, ہم بھی لوگ بھی پڑھ چکے. اچھا, پرانا اسکول ہے, یہ توڑے گا تو سب کہاں جائیں گے؟ یہاں غریب بچے ہیں, وہ لوگ جو پڑھتے ہیں, سرکاری اسکول ہے, اس کے علاوہ اور کہاں جائیں گے؟ تعلیم بچاؤ ایکشن کمیٹی کے کنوینر انیس الرحمان صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیس صاحب سے ہم لوگ یہاں پر منیبہ اسکول کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی اس ٹائم محکمہ تعلیم کے پاس اسٹے آرڈرز بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو ہے اسٹے آرڈرز کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے. ابھی آپ کیا کہیں گے منیبہ پرائمری اسکول کے معاملے پر؟ ایک سیکرٹری ایجوکیشن کے باقاعدہ آرڈرز تھے کہ یہ اسکول جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو ان کو نہیں دیا جائے گا, جاوید ناری والے کو, اور انہوں نے جو سابق سیکرٹری تھی ناہید شاہ نے باقاعدہ اس کو منسوخ کر دیا تھا, اور ان کی منسوخی کے رزلٹ کے اندر ان کا ٹرانسفر کیا گیا, کیونکہ اس میں ہمارے سابق وزیر تعلیم پیر مظہور الحق انوالو تھے. میں کورٹ سے گزارش یہی کروں گا کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں کہ اس بلڈر کو یہ اسکول کس نے دیا اور کس کنڈیشن میں, مطلب کس قانون کے تحت ان کو ہینڈ اوور کیا. میرے خیال میں یہ اسکول پہلے نیشنلائز تھا, کسی مالک کا تھا, پھر نیشنلائز ہوا, پھر ڈی نیشنلائزیشن پالیسی گورنمنٹ آف سندھ نے دی جب, تو مل ملا کے لوور فارمیشن آف دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں دوسرے بھی آتے ہیں اس میں ڈفرینٹ. آبویسلی میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ ابھی یہ کورٹ میں پینڈنگ ہے. ناظر کے جو ناظر سندھ ہائی کورٹ کے, ان کے پاس چیز اب چلی گئی ہے کہ وہ یہ پوزیشن اس کو ہینڈ اوور کریں جو دوسرے بلڈر ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں ہمیں آپشن یہ ہے کہ ناظر جو بھی فیصلہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے آرڈر کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں. ٹھیک ہے, میں اپنے لیگل ایکسپرٹس جو ہیں, لیگل ڈپارٹمنٹ ہے جو میری سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی لیگل لوگ ہیں, اور لیگل ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کی, اس سے کنسلٹ کر کے کوئی میں لائے عمل تیار کروں گا. لیکن سب سے پہلے سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا. یہ سرکاری اسکول کی زمین کو بیچنے کا یہ تانا بانا پھر کیسے بنا گیا؟ دیکھیے اس سلسلے کے اندر یہ ہے نیشنلائز اسکول, یہ گورنمنٹ نے جو 1072 کو ماشاءاللہ 118 کے تحت نیشنلائز کیا تھا, تو یہ تھے. اچھا, یہ منیبہ کی پوزیشن جو ہے وہ دوسری ہے. منیبہ میں جو تھا ان کے آنر کا ڈیتھ ہو گئی, ایک بیوہ تھیں, اور ان کا کوئی آنر نہیں ہے. اب یہ جعلی طور کے اوپر ہمارے محکمے کے لوگوں نے, لیٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ تھے, انہوں نے بیٹھ کر اس کا جعلی کاغذات بنا کر ایک جعلی فکسیشر کو یہ کھڑا کر دیا گیا. اب یہاں کی قبضہ مافیا جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. نثار کھوڑو صاحب آئے تھے تو ان کو آتے ہی اس کی انکوائری کرنا تھی اور اس کیس کو دیکھتے. لیکن سر اس تمام سلسلے میں جو سیکرٹری تعلیم ہے فیصل پیچو صاحب, وہ تو اس پہ جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ آج جو اسکول بچا ہوا ہے یہ پیجو صاحب کی ہی کوششوں سے بچا ہوا ہے. میرے لیے یہی آپشن ہے کہ میں سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کروں اس ایشو کو. آپ کریں گے؟ قانون طریقہ کار یہ ہے. آپ کریں گے؟ بالکل میں کروں گا. کیا ایسا ممکن ہے کہ اس ساری صورتحال میں محکمہ تعلیم کے لوگ ملوث نہ ہوں اسکول کی زمین کو بیچنے میں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ اتنا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کیس کی اوریجنل فائل بھی نہیں ہے یا مسنگ ہے. ٹھیک ہے, تو میں فائل بھی بنانے جا رہا ہوں اس پہ. اب لوور فارمیشن نے جو کیا ہے کام, اس پہ ڈیفینیٹلی انکوائری ہوگی. جب بھی کوئی کورٹ کا یا کوئی آرڈر آتا ہے تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سیکریٹری ہوتا ہے,
یہ آرڈر سیکریٹری کے پاس جانا چاہیے تھا، سیکریٹری تعلیم کے پاس، اور اس کے بعد سیکریٹری تعلیم ڈائریکٹر کو ہدایت کرتا، ڈائریکٹر ڈیو کرتا، ڈیو ایڈیو کو کرتا، تب اس وقت کے بعد جانے کے بعد یہ اسکول خالی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جا کے ڈائریکٹ اسکول میں جا کے فرنیچر باہر وغیرہ نکال دیا، یعنی ایک زبردستی انہوں نے وہاں پر جا کے نکالا کہ میں مالک ہوں، اور تمام فرنیچر وغیرہ باہر انہوں نے نکال دیا، جو کہ ایک قانوناً جرم ہے. یہ جو سرکاری اسکول ہے اس کو مبینہ طور پر کتنے لاکھ میں فروخت کیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے ایکچوئل قیمت کیا ہے زمین کی؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے، یہ 5-6 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اور اس کا جو سیل کی گئی ہے یہ 19 لاکھ میں ان کو سیل کی گئی. دیکھتوں کی ٹیم نے اپنا صحافتی فریضہ سمجھتے ہوئے حریف پارٹی کا موقف جاننے کے لیے منیبا اسکول کے خریدنے کے دعوے دار جاوید نہاری والوں سے رابطہ کیا. موصوف سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے ملنے سے صاف انکار کر دیا. بڑی محنت سماجت کے بعد فون پر بات کرنے کی آمادگی ظاہر کی، لیکن مقررہ وقت پر وعدہ خلافی کی یہ صورت بنی. جاوید نہاری والے کے جو بیٹے ہیں مصطفیٰ، ان سے کل میری بات ہوئی تھی، اور مصطفیٰ نے ہم سے کل اس بات پر اگری کیا تھا کہ وہ ہم سے ٹیلی فون پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن مصطفیٰ ابھی یہاں پر اپنا کال نہیں ریسیو کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے ان کو یہاں پر متعدد بار کال کی ہے. آج سے تقریباً 10 ماہ قبل ایکسپریس کے پروگرام کراچی میرا ہے میں شرکت کے دوران انہوں نے اپنا موقف یوں بیان کیا تھا. یہ جھوٹا الزام ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے. اچھا، یہ 1970 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو یہاں جو اسکول تھا اس کو گورنمنٹ نے نیشنلائز کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ یہ کرایہ دیتے تھے اونر کو. اس وقت اس پراپرٹی کی اونر تھی عرش جہاں، وہ تھی بیوہ. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیگل ہائرز جو تھے ان کے بھائی بہن تھے. ان سارے بھائی بہنوں نے اپنے ایک بھائی جن کا نام سلمان شاہ رخ تھا اس کو آتھورائز کیا اونر. ٹھیک ہے، وہ ہائی کورٹ کے ڈاکومنٹس لگے ہوئے اس کے. اس کے بعد سن 2001 میں ہم نے یہ پراپرٹی خریدی. کس سے خریدی؟ سلمان شاہ رخ. اچھا، تو یہ پراپرٹی خریدنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ ہمیں سستی مل رہی تھی. اب میرے لیے یہی آپشن ہے کہ میں سپریم کورٹ میں ایجیٹیٹ کروں اس ایشو کو. میرے لیے قانون طریقہ کار یہ ہے. آپ کریں گے؟ بالکل میں کروں گا. آپ کے چینل سے توسط سے یہ بات میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ول فائٹ ٹل لاسٹ. ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں وہ پرموٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، اور پرائیویٹ سیکٹر کو جان بوجھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ غریب طلبہ، غریب کا بچہ غریب رہے، وہ کلرک بھی نہ بنے اور ان کا غلام رہے. یہاں پر جو ہے نوٹس محکمہ تعلیم کو لینا چاہیے، حکومت سندھ کو لینا چاہیے، اور یہ باس پرس تو یہاں پہ ضرور کرنی چاہیے کہ کس طرح سے یہاں پر سرکاری اسکول کی زمین کو یہاں پر بیچ دیا گیا ہے. یقینی طور پہ یہ ان بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، یہ یہاں پہ اساتذہ کا سوال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال جو ہے بہت سے والدین کے لیے پریشانی کا سبب بھی ہے. تو یقینی طور پر اس تمام تر معاملے پر اب نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آج کے شو کے لیے آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں DT@expressnews.tv پر. قرۃ العین ہاشمی اور دیکھتوں کی ٹیم کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ ترقی اور شعور کے لیے بس اتنا کر کہ دیکھ تو